जुमला सामीन को अस्सलाम वालेकुम। इल्म व शऊर के इस सफ़र में तमाम अहबाब को वेलकम, खुश आमदीद। आज हम आपके सामने अपने इस टीवी चैनल की वसातत से एक ऐसी शऊर पर मबनी कहानी पेश करने जा रहे हैं जिसको आप सुनेंगे, आप महजूज भी होंगे और आइंदा ज़िंदगी के मुख्तलिफ़ मौक़े के लिए इस कहानी में से आपके लिए बहुत से असबाक भी आपको मुयस्सर आएंगे। कहानी को सुनने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि इस तरह की मज़ीद मालूमाती और रोशनी पर मबनी वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। आज की जो हमारी कहानी है ये है बाबा बद्दे वाला और उसका पिंड है लद्दे वाला। उसकी कहानी हम आपको सुनाने जा रहे हैं। बहुत ही प्यारी कहानी है, एंड तक सुनिएगा, ज़रूर महजूद होंगे। इस कहानी में एक नौजवान का किस्सा बयान किया जाने लगा है। वो नौजवान जो परदेश में अपने बीवी बच्चों के लिए, अपनी औलाद के लिए रोज़गार की तलाश में जाता है और वहाँ पर जाकर वो उस ज़माने के मुताबिक वो 300 के करीब रुपए जो है वो इकट्ठे कर लेता है। काफ़ी अर्सा वहाँ पर रहने के बाद जमा पूंजी लेकर वो 300 रुपया लेकर अपने घर की तरफ वापस सफ़र करता है कि जाकर अब मैं अपने बीवी बच्चों के लिए कोई चीज़ें, कोई असबाब, कोई राशन वगैरह ख़रीद कर उनको दूं और फिर अगर अल्लाह ने चाहा तो मैं दोबारा परदेश में उन बच्चों के लिए मेहनत और कोशिश करने के लिए आ जाऊंगा। जब वो नौजवान वहाँ पर जाता है, वापस का सफ़र करता है, इरादा रखता है, वापसी पे जब वो नौजवान आ रहा होता है तो रास्ते में उसको एक बुज़ुर्ग मिलते हैं और वो बुज़ुर्ग जो हैं उनका नाम है बाबा बद्दे वाला। वो उसको मिलते हैं। अब ये नौजवान उनके साथ सफ़र कर रहा है। पुराने ज़मानों का वक्त है, अभी सवारियां नहीं थी, गाड़ियां नहीं थी, रेल नहीं थी और हवाई जहाज़ नहीं थे। लोग पैदल सफ़र किया करते थे, दूर दराज के सफ़र पैदल ही हुआ करते थे। वो नौजवान सफ़र कर रहा है। सफ़र करते करते जब वो उन बुज़ुर्गों के साथ चलता है तो ये तो आज का दौर है ना, हर नौजवान के पास मोबाइल है। वो अपना वक्त, फारिग वक्त गुजारने के लिए अपने आप को उस मोबाइल फ़ोन के अंदर मशगूल कर लेता है और उसमें यूँ मगन होता है कि उसको अपने आसपास की भी खबर नहीं रहती। लेकिन पहले ज़मानों में ऐसा नहीं होता था। पहले ज़मानों में लोग अपना फारग वक्त गुजारने के लिए और कुछ सीखने के लिए बुज़ुर्गों के पास बैठते थे, उनसे नसीहतें सुनते थे, उनसे बातें सुनते थे और उनसे कहानियाँ सुना करते थे। ये नौजवान जब उन बुज़ुर्गों के साथ चलता है तो चलते हुए अब चूँकि वो उस दौर की एक रूटीन थी, लोगों की आदत थी बुज़ुर्गों से बातें सुनना, तो वो उस बुज़ुर्ग से कहता है कि आप मुझे कोई बात सुनाएं, कोई बात बताएं। तो वो बुज़ुर्ग कहते हैं कि बेटा मैं बात सुनाऊंगा, लेकिन मेरी शर्त ये है कि मैं एक बात सुनाने के लिए 100 रुपया उसका इरज़ाना लेता हूँ, मुआवजा लेता हूँ। वो नौजवान जिसने कई सालों की मेहनत से 300 रुपया इकट्ठा किया था, वो सोच में पड़ गया कि मैं अगर एक बात सुनने के लिए 100 रुपया दे दूँ तो ये तो मैं बड़े खसारे में रहूँगा। वो कुछ वक्त खामोशी के साथ उन बुज़ुर्गों के साथ सफ़र करता रहा, लेकिन वो जो अंदर की आदत थी उसने उसको दोबारा इस बात पर उभारा कि बुज़ुर्गों को कहा जाए कि वो बात सुनाएं। उसने दोबारा उन बुज़ुर्गों से कहा कि आप मुझे कोई बात सुनाएं। तो बुज़ुर्गों ने वही बात दोबारा रिपीट की और उन्होंने कहा, नौजवान अगर तू बात सुनना चाहता है तो 100 रुपया हम तुमसे इसके चार्ज करेंगे, वसूल करेंगे। उस नौजवान ने दिल पे हाथ रखा, दिल पे पत्थर रखा और कहता है जी ठीक है, आप मुझे बात सुनाएं। तो उसने कहा ठीक है। तो उसके 100 रुपया देने पर बुज़ुर्गों ने पहली बात सुनाई। ये बात आपने अपनी उंगलियों के ऊपर, फिंगर टिप्स के ऊपर इसको याद रखना है और ये बात आखिर तक इस कहानी का हिस्सा रहेगी और इन 3 बातों के ऊपर पूरी कहानी चलेगी। पहली बात क्या है? वो बुज़ुर्ग कहते हैं, पंजाबी की उन्होंने कोटेशन पेश की, बात सुनाई। उन्होंने कहा बेटा संग टुरिए बेसंग न टुरिए, यानी कि बंदे को अकेला नहीं चलना चाहिए, किसी के साथ चलना चाहिए, किसी की संगत और सोहबत में चलना चाहिए। इतनी बात उन बुज़ुर्गों ने कही और वो खामोश हो गए। अब ये नौजवान उन बुज़ुर्गों की तरफ देखता है पलट कर कि बात ख़त्म हो गई। बुज़ुर्ग कहते हैं जी बात ख़त्म हो गई। वो बड़ा हैरान हुआ और अपने इस अमल पर भी बड़ा शर्मिंदा और नादिम हुआ कि मैंने एक छोटी सी बात के लिए इन बुज़ुर्गों को 100 रुपया दे दिया है, इनके हैंड ओवर कर दिया है। थोड़ी देर के लिए तो वो इस नदामत में चलता रहा, लेकिन आगे जाकर फिर उसके दिल में जज्बा और एहसास पैदा होता है। वो जो अंदर की आदत थी बुज़ुर्गों से बातें सुनने की, उसने दोबारा उसको उभारा और वो दोबारा कहता है बुज़ुर्गों से कि मुझे कोई बात सुनाए। उन्होंने कहा है नौजवान बात सुनाएंगे, लेकिन हमारी शर्त वही है
کہ ہم ایک بات سنانے کے لیے 100 روپیہ لیتے ہیں۔ اب وہ نوجوان یہ سن کر پھر خاموش ہو جاتا ہے کہ پہلے 100 روپیہ دے چکا، اب میں ایک اور 100 روپیہ ان کے حوالے کروں گا تو میرے پیچھے ہاتھ میں میرے کیا بچے گا؟ تو لیکن جو عادت ہوتی ہے وہ بندے کو مجبور کرتی ہے، اور وہ عادت پوری نہ ہو تو یہ بات بندے کو تکلیف دیتی ہے۔ اس نوجوان نے کہا جی آپ مجھے بات سنائیں۔ انہوں نے کہا بیٹا شرط وہی ہے۔ اب کی بار وہ نوجوان پھر 100 روپیہ دیتا ہے اور وہ بزرگ ایک اور بات سناتے ہیں۔ اس کے ذہن میں تھا شاید بات لمبی ہوگی، 100 روپیہ دیں گے، چلے سفر آسودگی کے ساتھ بات سنتے سنتے یہ فاصلہ مسافت کٹ جائے گی، اور 100 روپیہ ہے وہ بہت ہے، کافی ہے، تو اس میں بچوں کے لیے کافی کچھ ہو جائے گا، بیوی بچوں کے لیے۔ لیکن جب اس نے 100 روپیہ دیا تو وہ بزرگ بات سناتے ہیں، اور بات کیا کہتے ہیں؟ پنجابی میں کہتے ہیں بیٹا ککا بورا آدمی اودی رن نو مچھاں کدی وسا نہ کھائیے، ککا بورا آدمی اودی رن نو مچھاں کدی وسا نہ کھائیے۔ وہ نوجوان اتنی بات کہتے ہیں، وہ بزرگ خاموش ہو جاتے ہیں۔ اب نوجوان دیکھتا ہے کیا ہوا بابا جی پھر خاموش ہو گئے۔ انہوں نے کہا جی بابا جی بات، انہوں نے کہا بیٹا ختم ہو گئی۔ نے کہا جی کیا بات؟ بس اتنی سی بات تھی؟ انہوں نے کہا ہاں اتنی بات تھی، ککا برا آدمی اودے رن نو مچھاں کدی وسا نہ کھائیے۔ یعنی ایسا نوجوان جو خوبصورت ہے اور بھورے رنگ کا ہے، اور اس کی جو بیوی ہے اس کی مونچھیں نکلی ہوئی ہیں، مونچھیں اگی ہوئی ہیں، تو یہ ایسی جوڑی اگر آپ کو کبھی زندگی میں ملے تو ان کے اوپر کبھی بندے کو اعتبار نہیں کرنا چاہیے۔ یہ بزرگوں نے اپنے تجربے کے اوپر بات بیان کی۔ اب یہ دوسری بات تھی۔ پہلی بات تھی سنگ ٹریے بے سنگ نہ ٹریے، دوسری بات تھی ککا برا آدمی اودی رن نو مچھاں کدی وسا نہ کھائیے۔ اب جو دو باتیں اس نے سنی، 300 روپیہ اس کے پاس تھا، 200 روپیہ اس نے بزرگوں کو ہینڈ اوور کر دیا، اب 100 روپیہ تھا۔ وہ اس 200 کے اوپر بڑی شرمندگی اور ندامت محسوس کر رہا تھا کہ میں نے تو ان کو ویسے ہی جو ہے ضائع کر دیا۔ لیکن ابھی فاصلہ ختم نہیں ہوا تھا، سفر ختم نہیں ہوا تھا۔ وہ نوجوان چلتے ہوئے پھر اس کی خواہش پیدا ہوتی ہے بات سننے کے لیے۔ وہ بزرگوں کو کہتا ہے بزرگوں مجھے کوئی بات سناؤ۔ بزرگ کہتے ہیں بیٹا بات تو سنائیں گے لیکن شرط ہماری وہی ہے، ہم 100 روپیہ جو ہے تم سے وصول کریں گے بات سنانے کا۔ وہ نوجوان کہتا ہے چلو یار جہاں اتنے پیسے دے دیے یہ بھی دیں گے، چلے بات تو سنو نا، شاید زندگی میں کبھی کام آ جائے۔ تو اس نوجوان کے پاس جو 100 روپیہ باقی تھا اس نے وہ بھی بزرگوں کو ہینڈ اوور کیا، ان کے سپرد کیا، اور وہ بزرگ بات کرتے ہیں۔ بزرگ کیا کہتے ہیں؟ پنجابی کا محاورہ پیش کرتے ہیں اور کہتے ہیں بیٹا پتنوں کا پتنے نہائیے، پتنوں کا پتنے نہائیے۔ آج کل لوگ اپنے گھروں میں باتھ روم بنے ہوئے ہیں وہاں نہا لیتے ہیں، لیکن پہلے زمانوں میں لوگ جب سفر کرتے تھے تو نہروں کے اوپر، دریاؤں کے اوپر نہاتے تھے۔ تو دریا اور نہر کے کنارے جو جگہ، خاص جگہ ہوتی تھی جہاں لوگ آتے تھے، کپڑے وغیرہ دھوتے تھے، مویشیوں کو پانی پلاتے تھے اور وہاں پر نہاتے تھے، غسل وغیرہ کرتے تھے، اس جگہ کو پتن کہتے ہیں پنجابی کے اندر۔ تو بزرگ کہتے ہیں پترو پتنوں کا پتنے نہائیے، یعنی جس جگہ پر سارے لوگ نہاتے ہیں اس جگہ پہ نہیں نہانا چاہیے، بندے کو اس جگہ سے ہٹ کر آگے یا پیچھے نہانا چاہیے۔ اتنی بات کہتے ہیں اور وہ بزرگ خاموش ہو جاتے ہیں۔ وہ نوجوان پھر بڑا پریشان حیران کہ حضور اتنی سی بات؟ انہوں نے کہا ہاں جی بات ختم ہو گئی۔ اب بات بھی ختم ہو گئی اور اس نوجوان کی ساری جمع پونجی بھی ختم ہو گئی اور اس کے سارے پیسے بھی ختم ہو گئے، اور سفر جاری ہے۔ تھوڑی دیر گزرتی ہے اور وہ جو بزرگ ہیں ان کا گاؤں قریب آ جاتا ہے، اور وہ بزرگ کہتے ہیں بیٹا ہمارا تمہارا ساتھ یہیں تک تھا، اب تم اپنے راستے پہ، ہم اپنے راستے پہ۔ ہاں ہم نے تمہارے سے 300 روپیہ وصول کیا ہے اور ہم نے اپنی بات کی اجرت لی ہے، ہاں ہم تمہیں ایک مفت میں بات سنائے دیتے ہیں۔ وہ نوجوان کہتا ہے جی سنائے۔ وہ کہتے ہیں بیٹا بیبی نو کدی پیت نہ دئیے، یہ چوتھی اور آخری بات تھی، بیبی نو کدی پیت نہ دئیے، اور یہ مفت کی بات تھی۔ بیبی نو کدی پیت نہ دئیے مطلب کہ کبھی بھی اپنی بیوی کو راز کی بات نہیں بتانی چاہیے، یہ بزرگوں کا جو تھا خوان تھا۔ اب وہ چوتھی بات سناتے ہیں اور ساتھ کہتے ہیں بیٹا میرا نام ہے بابا بدے والا اور پنڈ لدے والا، اگر میری ان چاروں باتوں میں سے کوئی ایک بات بھی غلط ہو تو تم اس ایڈریس پہ آ کر مجھ سے پیسے وصول کر سکتے ہو، میں اس چیز کا ذمہ دار ہوں۔ وہ بزرگ اتنی بات کہہ کے وہ اپنی منزل کی طرف چل پڑتے ہیں، اپنے گاؤں کی طرف، بدے والا کی طرف، لدے والا جو گاؤں تھا اس کی طرف چل پڑتے ہیں، اور وہ نوجوان اپنی منزل کی طرف چل پڑتا ہے۔ چلتے چلتے وہ نوجوان جا رہا تھا اپنے راستے کی طرف، اپنے گھر کی طرف، تو کیا ہوتا ہے کہ ایک بہت بڑا قافلہ اسی راستے پر ادھر سے آتا ہے اور وہ اسی راستے پر اس کے ساتھ چلنا شروع کر دیتا ہے۔ خوش قسمتی سے وہ ایک قافلہ، بہت بڑا قافلہ، ایک کسی سوداگر کا قافلہ تھا۔ اب وہ سوداگر جو ہے وہ گھوڑے کے اوپر سوار ہے اور پیچھے پیچھے اس کا مال و اسباب کا لدا ہوا قافلہ اس کے ساتھ آ رہا ہے۔
یہ نوجوان بھی اس سوداگر کے ساتھ چل دیتا ہے۔ چلتے چلتے سلام دعا کے بعد آہستہ آہستہ ان کی آپس میں ہیلو ہائی ہونا شروع ہو جاتی ہے، اور یہ ایک دوسرے کے ساتھ بات چیت میں مشغول ہو جاتے ہیں، اور یوں ایک دوسرے کے ساتھ وہ مانوس ہو جاتے ہیں۔ چلتے چلتے راستے میں کیا ہوتا ہے کہ وہ جو نوجوان ہے، اب پہلے زمانوں میں جب لوگ ایک دوسرے کو بات سناتے تھے تو بات سننے کے بھی اصول ہوتے تھے۔ بات سناتے سناتے جب وہ بات سناتے تھے، راتوں کو جب سونے سے پہلے لائٹوں کا یوں تو دور نہیں ہوتا تھا، نہ کمروں میں اس طرح روشنی ہوتی تھی، تو ہلکی سی چراغ کی روشنی ہوتی تھی، تو جو بزرگ ہوتے تھے، جو مائی صاحبہ ہوتی تھیں، جو بابا جی ہوتے تھے، جو کہانی سناتے تھے، بات سناتے تھے، وہ سنا رہے ہوتے تھے، اور جتنے سننے والے ہوتے تھے وہ آگے سے اس کا جواب کھنگورے کی شکل میں یا اس طرح کہتے صحیح ہے، تو اس طرح کسی خاص ایکسنٹ میں اور لہجے میں وہ اس بات کی ثبوت دیتے کہ ہم آپ کی بات سن رہے ہیں۔ تو وہ جب وہ سوداگر اور وہ جو نوجوان تھا جو بابا جی کو 300 روپے دے کے آیا تھا، اب یہ دونوں جو ہیں وہ راستے میں سفر کر رہے ہیں، کرتے کرتے وہ سوداگر گھوڑے کے اوپر سوار ہے اور یہ پیدل ہے۔ چلتے ہوئے راستے میں اس کو حاجت ہوتی ہے، حاجت کی ضرورت پڑتی ہے، تو یہ کیا کرتا ہے، یہ نوجوان ایک جاڑی کے پیچھے ہو کر بیٹھ جاتا ہے اور وہاں پر اپنی حاجت کو پورا کرتا ہے واش روم کے لیے۔ تو وہ جو سوداگر تھا وہ گھوڑے کے اوپر سوار ہے، اب وہ چلتے ہوئے باتیں کر رہا ہے، باتیں کرتے ہوئے اب اس کو آگے سے آواز نہیں آتی، رسپانس نہیں ملتا، تو وہ پلٹ کر دیکھتا ہے کہ وہ جو جوان میرے ساتھ چل رہا تھا وہ تو موجود نہیں ہے۔ وہ سوداگر کیا کرتا ہے، اپنی سواری کو وہیں پر موڑ کر واپس آتا ہے، تو کیا دیکھتا ہے کہ وہ نوجوان ایک جاڑی کے پاس بیٹھا ہوا ہے۔ تو وہ اس سے پوچھتا ہے کہ تو یہاں پر کیوں بیٹھ گیا؟ تو وہ نوجوان کہتا ہے کہ مجھے حاجت تھی تو میں یہاں پر بیٹھ گیا۔ تو لیکن اس کے ذہن میں ایک سوال آتا ہے کہ یہ سوداگر نہ میرا یہ جاننے والا، نہ یہ میرا رشتہ دار، نہ اس سے میرا کوئی تعلق، لیکن یہ میری خاطر پلٹ کر واپس آیا ہے۔ وہ اس سے پوچھتا ہے بھائی آپ واپس کیوں آئے ہیں اپنا قافلہ چھوڑ کر میرے لیے؟ وہ کہتا ہے بھائی صاحب، بزرگوں کا خوان یہ ہے کہ جو آپ کے ساتھ چلنے والا ہوتا ہے آپ اس کے ذمہ دار ہوتے ہیں، آپ اس کی اچھائی کے، اس کی برائی کے، اس کے نفع کے، اس کے نقصان کے، جو آپ کے ساتھ ہے، جس کو آپ نے ساتھ چلایا ہے، اب وہ آپ کا نفع میں نقصان میں شریک ہے۔ تو آپ میرے ساتھ چل رہے تھے، اللہ نہ کرے آپ کو کچھ ہو جاتا تو مجھ سے پوچھا جانا تھا کہ وہ نوجوان کہاں ہے یا اس کو کیا ہوا ہے۔ جب اس نوجوان نے یہ بات سنی اور یہ رسپانس دیکھا تو اس کو بابا جی کی وہ بات یاد آ گئی جو اس نے پہلی 100 روپیہ دے کر سنی تھی کہ پتر سنگ ٹریے بے سنگ نہ ٹریے۔ اس نے کہا یار بابا جی نے یہ بات ٹھیک کی تھی، یہی بات ہے کہ یہ نوجوان پلٹ کر یہ سوداگر میرے ساتھ مجھے دیکھنے کے لیے اور میرا خیال کرنے کے لیے واپس آئے۔ اب وہ اتنی بات کرنے کے بعد دوبارہ وہ اکٹھا چلنا شروع کر دیتے ہیں۔ چلتے چلتے اب کیا ہوتا ہے کہ راستے میں گاؤں آتا ہے، ادھر رات کا بھی وقت ہوا چاہتا ہے، شام ہو گئی ہے، رات ہونے والی ہے۔ تو وہ جو سوداگر ہے وہ کہتا ہے کہ یار یہ ساتھ ہی جو آگے گاؤں آ رہا ہے، تم میرے ساتھ چل رہے ہو تو تم میرے سنگی ہو، میری سنگت میں ہو، تو کیا کرتے ہیں کہ یہاں جو سامنے والا جو گاؤں نظر آ رہا ہے، یہاں میری بہن اور میرا بہنوئی یہاں پر رہتے ہیں، تو ایسا کرتے ہیں تم بھی میرے ساتھ آ جاؤ، ہم وہاں پر رات گزارتے ہیں، صبح پھر انشاءاللہ اپنے سفر پر نکلیں گے۔ تو وہ نوجوان اس کی دعوت کو قبول کر لیتا ہے اور اس کے ساتھ چل پڑتا ہے۔ وہ سوداگر جو ہے وہ گاؤں کے باہر ہی ایک کھلی جگہ پر اپنے قافلے کو پڑاؤ ڈالنے کے لیے، بیٹھنے کے لیے کہتا ہے، اور سارا قافلہ وہیں پر بیٹھ جاتا ہے آرام کی غرض سے۔ اب یہ سوداگر اور وہ ساتھ وہ نوجوان، وہ 300 روپے والا، وہ دونوں اب اس سوداگر کی بہن کے گھر جاتے ہیں۔ جب اس گھر میں داخل ہوتے ہیں تو جاتے ہی جب اس کی نظر پڑتی ہے تو وہ کیا دیکھتا ہے کہ ککا بورا آدمی ادی راننو مچھاں، تو اس کا جو بہنوئی ہے وہ بڑا خوبصورت ہے، ککا بورا ہے، اور جب اس کی بہن کو دیکھتا تو اس کی بھی مونچھیں ہو گئی۔ اس کو بابا جی کی وہ بات فوراً یاد آ جاتی ہے کہ ککا بورا آدمی ادی راننو مچھاں کدی وسا نہ کھائیے۔ وہ بس اس نے چونکہ وہ 100 روپیہ دیا ہوا تھا، اب وہ جو بات تھی نا اندر ہی اندر سے اس کو وہ جو تھی وہ چوکنا اس نے کیا ہوا تھا، بات نے اس کو چوکس کیا ہوا تھا۔ اب ہوا کیا، جب پہلے زمانے میں لوگ سفر کرتے تھے تو ہر بندے کے پاس جو ہے نا وہ ایک کپڑا اس نے اپنے کندھے کے اوپر رکھا ہوتا تھا، کبھی سر کے اوپر پگڑی کے طور پر استعمال کرتے تھے، اس کو پرنا کہتے تھے۔ اب یہ سوداگر اور یہ چھاج جو نوجوان تھا یہ ان کے گھر میں جاتے ہیں، جا کر وہاں بیٹھتے ہیں، وہ ان کو خاطر تبادل کرتے ہیں، پانی پیش کرتے ہیں۔ پانی وغیرہ پینے کے بعد وہ سوداگر کہتا ہے کہ تو یار یہاں پر لیٹ، میں قافلے والوں کو ذرا دیکھ کر آتا ہوں کہ ان کو اگر کسی چیز کی ضرورت ہے یا کوئی مسئلہ پریشانی ہے تو ہم اس کو حل کر کے تو میں آ جاتا ہوں۔ وہ سوداگر جاتا ہے، اب وہ چلا جاتا ہے تو یہ جو نوجوان ہے، یہ 300 روپے والا، اس نے کیا کیا، وہ جو اس کے پاس پرنا تھا، وہ جو کپڑا کا ٹکڑا تھا، یہ اپنے اوپر اس کو کھینچتا ہے اور چارپائی کے اوپر لیٹ جاتا ہے کپڑے کو تان کر، اور وہ جو سوداگر کی بہن اور اس کا جو بہنوئی تھا وہ بیٹھے ہیں پاس، اور ان کو ایسے لگا کہ سوداگر چلا گیا ہے
اور یہ نوجوان جو ہے یہ شاید سو گیا ہے۔ تو اب وہ آپس میں کچھ باتیں کرنے لگے۔ باتیں کیا کرتے ہیں، وہ جو سوداگر کا بہنوئی ہے وہ کہتا ہے اپنی بیوی سے کہ تیرا بھائی بڑی دیر کے بعد آیا ہے اور اس کے پاس بڑا مال و اسباب ہے، قافلہ ہے جو مال سے لدا ہوا ہے، تو کیوں نہ ہم اس کو قتل کریں، قتل کر کے تو بعد میں شور مچا دیں گے، واویلا مچا دیں گے کہ چور آیا اور اس نے قتل کر دیا، تو یہ قتل ہو جائے گا، تو اس طرح کیا ہوگا، جتنا اس کا مال ہے وہ سارا ہمارے ہتھے آ جائے گا اور ہم راتوں رات امیر ہو جائیں گے۔ اب جب انہوں نے یہ بات کی نا تو یہ بات اس نوجوان نے سن لی۔ وہ سو تو نہیں رہا تھا کیونکہ وہ جو 100 روپیہ اس نے دیا ہوا تھا نا وہ اس کو سونے نہیں دے رہا تھا۔ اب وہ نوجوان جب اس نے یہ سنا تو اس کو بابا جی کی وہ فوراً بات اس نے کہا، بابا جی نے سچ کہا تھا، یہ 100 روپیہ بھی پورا ہو گیا۔ اب ہوا کیا، جب وہ سوداگر واپس آتا ہے اور آ کر وہ کھانا کھاتے ہیں اور رات کو جب سونے لگتے ہیں تو 4 پائیاں وہ اس ترتیب سے لگاتے ہیں کہ ادھر جو ہے 4 پائی وہ مہمان کی ہے، درمیان میں جو 4 پائی ہے وہ ہے سوداگر کی، اور جو 7 4 پائی ہے وہ اس کے بہنوئی کی ہے۔ اس طرح رات کو 4 پائیاں لگ جاتی ہیں اور وہاں پر وہ باتیں کرتے کرتے سونے لگتے ہیں۔ تو جیسے وہ سونے لگتے ہیں تو وہ جو نوجوان ہے وہ سوداگر کو اشارے سے کہتا ہے کہ تم نے رات کو سونا نہیں ہے۔ وہ کہتا ہے بات کیا، وہ کہتا ہے میں بات میں بتاؤں گا لیکن تم نے رات کو سونا نہیں ہے۔ اب روٹین کے مطابق کہتا ہے سونا نہیں ہے لیکن ایسے ثابت کرنا ہے، ایسے ظاہر کرنا ہے کہ جیسے ہم سو رہے ہیں۔ اب وہ تینوں نوجوان وہاں پر لیٹ جاتے ہیں، رات کے 12 بجے 1 بجے کا ٹائم ہوتا ہے، اور وہ جو اس کی بہن ہوتی ہے اس کے آنے کا ٹائم ہوتا ہے۔ اس سے پہلے جب وہ سارے سو جاتے ہیں اور اس کا بہنوئی بھی سمجھتا ہے کہ جو ہے سوداگر سو چکا ہے اور وہ مہمان بھی سو چکا ہے تو وہ بھی سو جاتا ہے۔ تو وہ جو نوجوان تھا وہ سوداگر کو اشارہ کرتا ہے اور وہ اٹھ کر کیا کرتے ہیں، پہلے درمیان میں 4 پائی تھی سوداگر کی، اب وہ کیا کرتے ہیں کہ مہمان کی 4 پائی اٹھا کر وہ بہنوئی کی دوسری طرف لے آتے ہیں۔ یوں درمیان میں پہلے 4 پائی تھی سوداگر کی، اب درمیان میں 4 پائی آ جاتی ہے اس کے بہنوئی کی۔ اب وہ یوں لیٹ جاتے ہیں اور وہ سوداگر کو کہتا ہے کہ تم نے سونا نہیں، بس اسی طرح ظاہر کرنا ہے کہ ہم سوئے ہوئے ہیں۔ رات کا پچھلا پہر آتا ہے، وہ اس کی جو بہن ہوتی ہے وہ اندر سے خنجر یا تلوار جو چیز اس کے پاس ہوتی ہے گھر سے وہ نکال کر لاتی ہے، اور وہ آ کر جو درمیان والی 4 پائی ہوتی ہے، کیونکہ 4 پائیاں تو اس نے خود لگائی تھی تو اس کو پتا تھا کہ یہ درمیان والی 4 پائی میرے بھائی کی ہے، سوداگر کی ہے، کہ اس کو قتل کر کے ہم راتوں رات امیر ہو جائیں گے، مالدار ہو جائیں گے۔ وہ آتی ہے اور آ کر وہ حملہ کرتی ہے، حملہ کرتی ہے اور جب گردن کاٹ دیتی ہے تو کیا دیکھتی ہے کہ وہ گردن سوداگر کی نہیں، وہ اس کے شوہر کی ہے۔ اتنے میں ساتھ جو لیٹا ہوا سوداگر تھا اور نوجوان تھا وہ سو تو نہیں رہے تھے، وہ اٹھ کر کھڑے ہو جاتے اور شور مچا دیتے ہیں۔ تو اس طرح وہ کیا ہوتا ہے، اس سوداگر کی جان بچ جاتی ہے۔ وہ بڑا حیران ہوتا ہے، جہاں اس کو بڑا افسوس ہوتا ہے اپنی بہن کے اور اپنے بہنوئی کی سازش پر، وہاں اس کی نوجوان کی اس حکمت پر وہ بڑا حیران ہوتا ہے کہ یہ کیسے اس کو پتہ چلا اور یہ ساری چیزیں کیسے ہوتی ہیں۔ اس نے کہا یار یہ کیا، اس نے کہا بھائی صاحب یہ بات آپ چھوڑیں، یہ بات میں نے بڑے مہنگے داموں اس بات کو میں نے جو ہے سیکھا ہے، اس بات کو آپ چھوڑیں۔ وہ کہتا ہے نہیں یار بتاؤ۔ وہ پھر اس کے کہنے پر اس کو بات کو بتاتا ہے۔ تو اس واقعے کے بعد وہ جو سوداگر ہوتا ہے وہ اس نوجوان کو اپنا بہت مخلص تصور کرنے لگتا ہے، اور وہ کہتا ہے کہ تیری بہت بڑی نیکی ہے میرے اوپر، تو نے میری زندگی کو بچایا ہے، اگر آج میں مر جاتا تو یہ مال اسی طرح ان کے ہاتھ ہونا تھا، میرے پاس تو کچھ نہیں ہونا تھا۔ تو وہ اس کا پھر بڑا احترام اپنے دل میں سمو لیتا ہے۔ صبح ہوتی ہے، قافلہ آگے نکلتا ہے، سفر کرتے کرتے پھر وہ دن آتا ہے کہ اب یہاں سے سوداگر کا قافلہ کسی اور طرف جانا تھا اور اس نوجوان نے اب اپنے گاؤں کی طرف نکلنا تھا۔ جب وہ جدا ہونے لگتے ہیں تو وہ سوداگر اس نوجوان کو مخاطب کر کے کہتا ہے یار تو نے میرے اوپر بہت بڑی نیکی کی ہے، آج میں تیری وجہ سے زندہ ہوں، تو تم مجھ سے کیا مانگنا چاہتا ہے؟ وہ نوجوان کہتا ہے یار میں نے کیا مانگنا ہے، میں نے تو یہ میرا فرض تھا، میں تمہارے ساتھ چل رہا تھا، تو بھی تو میرے لیے پلٹ کر واپس آیا تھا نا، تو اگر میں نے ایسا کر لیا تو اس میں کون سی بڑی بات ہے، میں نے تو وہ اس بات کو پورا کیا ہے اور اس اخلاق کو پورا کیا ہے جو تو نے میرے ساتھ روا کیا تھا۔ وہ سوداگر کہتا ہے نہیں یار تو نے میرے ساتھ بڑی نیکی کی ہے۔ تو وہ زبردستی اس نوجوان کو بہت بڑی ایک اشرفیوں کی تھیلی اس کو دے دیتا ہے اور کہتا ہے کہ یار یہ میری طرف سے تیرے بچوں کے لیے تحفہ ہے، تو نے میری زندگی اور میری جان بچائی ہے۔ وہ نوجوان کو لے کر نکلتا ہے تو 2 باتیں ان پر عمل ہو چکا تھا۔ پہلی بات یہ تھی کہ سنگ ٹریے بے سنگ نہ ٹریے، دوسری بات تھی ککا برا آدمی دی راننو مچھاں کدی وسا نہ کھائیے، اب تیسری بات تھی۔ اب وہ نوجوان سفر کرتے کرتے جب وہ اپنے گاؤں کے قریب پہنچتا ہے تو ان کے گاؤں سے پہلے ایک دریا تھا جس کو پار کرنے کے لیے کشتی کے اوپر بیٹھنا پڑتا تھا۔ وہ کہتا ہے کہ یار میں گاؤں میں جا رہا ہوں، کافی لمبا سفر کیا ہے، تو کیوں نہ نہا کر پہلے غسل کر کے فریش بندہ ہو جائے تو پھر گاؤں میں جائے۔
تو وہ وہاں پر نہانے لگتا ہے، جہاں سب لوگ نہا رہے تھے تو اس کے ذہن میں وہ فوراً بابا جی کی بات کی، چونکہ 100 روپیہ دیا ہوا تھا تو فوراً بات نے کلک کیا کہ پتنوں کو پتنے نہائیے۔ تو اس نے کیا کیا، وہ وہاں پہ نہیں نہایا، پھر وہ تھوڑا آگے جا کر وہاں پر اس نے غسل کیا۔ جب وہاں پر اس نے غسل کیا فریش ہونے کے بعد، کپڑے وغیرہ بدلنے کے بعد، اب وہ نوجوان آیا، کشتی پر سوار ہوا، سوار ہو کر وہ دریا کو عبور کرتا ہے۔ جب دریا کو عبور کرتا ہے تو جو کشتی کا ملاح ہے وہ اس سے کرایہ مانگتا ہے۔ جب وہ کرایہ مانگتا ہے تو یہ جو نوجوان ہے یہ دیکھتا ہے جہاں اس نے پیسے رکھے ہوئے تھے، تو وہ کیا دیکھتا ہے کہ اس کے پاس پیسے نہیں ہیں۔ وہ بڑے پریشان ہوا، اس نے کشتی والے کو کہا کہ یار فوراً واپس لے کے جا۔ وہ واپس لے کے جاتا ہے تو وہ کیا دیکھتا ہے، جہاں پر جا کر اس نے غسل کیا تھا تو وہ اس کی رقم اور اس کے پیسے وہیں پہ پڑے ہوئے تھے۔ تو وہاں پر اس نے کہا یار بابا جی نے یہ بھی بات ٹھیک کہی تھی، اگر میں وہاں پہ غسل کرتا جہاں سارے لوگ نہا رہے تھے تو میرے یہ پیسے تو سارے کسی کے ہاتھ آ جاتے، وہ لے جاتا اور میرے پاس کچھ بھی نہ رہتا۔ تو وہ بہت خوش ہوا بابا جی کی اس بات پر بھی۔ اب چوتھی بات تھی، اور یہ بات مفت کی بات تھی، اس لیے اس بات نے بہت بڑے بڑے مسائل پیدا کیے۔ وہ کیا مسائل پیدا کیے، اس بات کو جاننے کے لیے کہانی کو آخر تک سنیے۔ اب وہ نوجوان جو ہے وہ اپنے گھر میں واپس جاتا ہے تو اس کے پاس اب مال ہے، دولت ہے، جاتے ہی گاؤں میں اس کی بڑی بلے بڑی دھوم دھام، ہر طرف اس کے نام کے نعرے لگنے لگے، ہر بندہ پیسے کی عزت ہے، پیسے کی تکریم ہے، تو روپے کی وجہ سے اب ہر کوئی اس کی عزت کرتا ہے۔ یہ پریا پنچایت میں بیٹھتا ہے، چودھریوں کے ساتھ بیٹھتا ہے، تو ہر جگہ پر اب اس کا چرچا ہے، نام ہے۔ تو بیٹھے بیٹھے نا اس نے ابھی 2-3 دن ہوئے تو بیٹھے بیٹھے اس کی زبان سے نا ایک بات نکلی، اور بات کیا نکلی، اس نے کہا کہ اگر کوئی شخص، موسم تھا خربوزے کا اور تربوز کا موسم ختم ہو چکا تھا، آگے سردی کا موسم آ رہا تھا، تو اس نے کہا اگر کوئی شخص مجھے اس موسم میں تربوز کی بیل دکھائے اور اس کے ساتھ تربوز دکھائے تو میں اس کو منہ مانگی چیز دوں گا، اور جس چیز پہ وہ ہاتھ رکھے گا میں اس کو وہ چیز دوں گا۔ اب اس نے جب اتنی بات کی لوگوں میں بیٹھ کر تو ہوا کیا کہ وہاں پر ایک نوجوان بیٹھا ہوا تھا جو اس کے سفر میں پردیس میں جانے کے بعد اس کی بیوی کے ساتھ برا تھا۔ اس نے کیا کیا، اس نے کہا جی ایسی بات ہے، اس نے کہا جی ایسی بات، اس نے کہا اگر بتا دیا، اس نے کہا اگر بتا دیا تو تم جس چیز پہ ہاتھ رکھو گے ہم تمہیں وہ چیز دے دیں گے۔ اس نے بندوں میں بیٹھ کے بات کر دی، لیکن بات کیا کی، اب تباہی اور بربادی کا آغاز ہونے لگا ہے۔ وہ جو نوجوان جو اس کی بیوی کے ساتھ برا تھا وہ اس کے گھر میں جاتا ہے اور وہ جا کے اس کی بیوی کو، اپنی معشوقہ کو کہتا ہے کہ تیرے شوہر نے یوں بات کی ہے وہاں پر بیٹھ کے، تو تو اس سے اگلوا پوچھ کے، وہ اس نے یقیناً کسی جگہ پہ دیکھی ہوگی وہ بیل اور وہ تربوز دیکھا ہوگا، اگر تو اس سے پوچھ لے اور میں جواب لوگوں میں بندوں میں بیٹھ کے بتا دوں تو اس نے بندوں میں بیٹھ کے بات کی ہے، اس کو بات پورا کرنے کے لیے مجھے تیرے گھر میں لانا پڑے گا، اور میں جب گھر میں آؤں گا تو میں آ کے کسی اور چیز پہ ہاتھ نہیں رکھوں گا، میں تیرے اوپر ہاتھ رکھوں گا، یوں ہم ہمیشہ ہمیشہ کے لیے مل بھی جائیں گے، کسی کا اعتراض بھی نہیں ہوگا اور اس سے بھی ہماری جان چھوٹ جائے گی۔ بیوی کو یہ بات سمجھ آ گئی، اس نے کیا کیا، جب رات کو اس کا شوہر گھر آتا ہے پریا پنچایت سے، اب بیٹھ کے کھانا کھانے لگے ہیں، کھانا کھاتے ہیں تو بیوی پوچھتی ہے آج آپ نے کوئی بات کی ہے وہاں پہ؟ تو پہلے تو وہ نوجوان کہتا ہے نہیں کوئی بات نہیں کی، ایسی کوئی بات نہیں ہوئی وہاں پر بیٹھ کے لوگوں میں۔ تو اب وہ آہستہ آہستہ اس کو قرید رہی ہے، پوچھ رہی ہے، پوچھتے اب چونکہ یہ بات وہ بابا جی جو نصیحت کی تھی کہ بیٹا بیبی نو کدی بھیت نہ دئیے، یہ بات اب اس کے ذہن میں چونکہ مفت کی تھی لہذا یہ اس کے ذہن میں سے نکل جاتی ہے، تو وہ دوسرے تیسرے دن وہ اپنی بات راز بتا ہی بیٹھتا ہے کہ کرما والی، میں جب وہاں سے آ رہا تھا تو فلاں جگہ پہ وہ جو کنواں ہے نا، اس کنویں کے اندر میں نے دیکھا تھا بیل ہے، اور اس بیل کے ساتھ جو ہے میں نے تربوز دیکھا تھا۔ اس بیوی نے جب یہ راز پوچھا اور وہ راز پوچھ کر اس نے اپنے اس عاشق کو بتا دیا۔ اب اس عاشق نے کیا کیا، جب وہ لوگوں میں بیٹھا ہوا تھا وہاں پر جا کر اس نے کہا کہ جی آپ نے ایک بات کی تھی۔ اس نے کہا جی کیا بات کی تھی؟ اس نے کہا جی آپ نے کہا تھا کہ اگر تو اس موسم میں مجھے تربوز کی بیل اور اس کے اوپر لگا ہوا تربوز دکھا دے تو میرے گھر کی جس چیز پہ ہاتھ رکھے گا میں اس کو دے دوں۔ اس نے کہا جی میں نے کی تھی بات۔ اس نے کہا اچھا چلے پھر تیار ہو جائیں۔ وہ کہتا جی بتائیں۔ اس نے بتایا جی فلاں جگہ پر ایک کنواں ہے، اس کنویں کے اندر ایک بیل ہے اور اس بیل کے ساتھ تربوز لگا ہوا ہے۔ جب اس نوجوان نے یہ دیکھا اور یہ سنا اس کے طوطے اڑ گئے۔ اس نے کہا بیڑا غرق ہو گیا۔ اس کو سمجھ آیا کہ میں نے تو یہ بات کسی اور سے نہیں کی، میں نے تو یہ صرف بات اپنی بیوی سے کی ہے۔ بس اس کو ساری گیم سمجھ آ گئی اور اس کو اب بابا جی کی وہ بات بھی یاد آ گئی جو انہوں نے کہا تھا کہ بیوی نو کدی بھیت نہ دئیے۔ چونکہ یہ بات مفت میں سنی تھی اس لیے بھول گئی۔ تو اس لیے کہتے ہیں کہ وہ چیز جو مفت میں مل جائے بندے کو اس کی قدر نہیں ہوتی، جس طرح ہمیں مفت میں اسلام مل گیا ہے، ایمان مل گیا ہے اور ہمیں اس کی قدر نہیں ہے۔ اگر ہم نے بھی جانوں کے قربانی اور نذرانے دیے ہوتے، سختیاں برداشت کی ہوتی تو آج ہمیں بھی اسلام کی قدر ہوتی۔ تو اس نے چونکہ یہ مفت سنا تھا
اس لیے وہ اس کو یہ بھول جاتا ہے. تو لیکن بابا جی نے کہا تھا کہ بیٹا اگر کوئی بات بھی غلط ثابت ہو تو میں بابا بدے والا پنڈ لدے والا میرے پاس آنا اور میں اپنے پیسے واپس کروں گا اور میں اس چیز کا ذمہ دار ہوں گا اور ساتھ جان بھی دوں گا. اب وہ نوجوان کہتا ہے کہ میں نے اپنی زندگی میں اتنا دانا شخص نہیں دیکھا. اس معاملے سے، اس پریشانی سے اور اس امتحان میں سے اگر کوئی اب مجھے نکال سکتا ہے تو وہ بھی وہی بزرگ ہیں، بابا جی بدے والا. وہ کیا کرتا ہے، پوچھتا پچھاتا اب وہاں پر اس جگہ پہ چلا جاتا ہے بابا جی بدے والا کے گاؤں میں. تو جب وہاں پر پہنچتا ہے تو اب اس کو تو بس نام آتا تھا، یہ تو نہیں پتا تھا کس گلی میں کس محلے میں وہ رہتے ہیں. تو آپ سوچیں کہ جس گاؤں کے، جس علاقے کے بزرگ اتنے دانا تھے، وہاں کے بچے نوجوان کتنے دانا ہو گئے. وہ وہاں پر آتا ہے اور وہ آ کر بچوں سے پوچھتا ہے، کہتا ہے کہ یار میں نے بابا جی بدے والے کے گھر میں جانا ہے. وہ نوجوان کہتے ہیں بابا جی بدے والے کے گھر میں جانا ہے، اچھا ہم آپ کو لے جائیں گے، ہم کھیل رہے ہیں، ہمیں ملے گا کیا؟ وہ کہتا ہے یار میں آپ کو خوش کروں گا. اچھا جی چلیں جی ٹھیک ہے، لے جاتے ہیں. اب وہ نوجوان بچوں کو کہتا ہے اور بچے ان کو اپنے ساتھ گھر میں لے جاتے ہیں، بابا جی بدے والا کے گھر میں لے جاتے ہیں. اب وہ بابا جی جو تھے وہ کسی سوداگر کے ہاں یا کسی بادشاہ کے ہاں، وہ وہاں پر اس کے مشیر تھے، ملازم تھے. اتنا بڑا عقل مند ہو انسان تو وہ کسی کے ہاں یوں ہی وزیر اور مشیر ہوگا. تو جب وہ واپس آیا تو اس نے کیا دیکھا کہ اس کے گھر کے سامنے وہی نوجوان جس نے اس بزرگ کو 300 روپے دے کر باتیں سنی تھی، اس کو چند بچوں نے نا وہاں پہ جھرمٹ میں گھیرا ہوا ہے اور اس کو تنگ کر رہے ہیں. وہ اس کو پوچھتا ہے نوجوان کدھر؟ اس نے کہا بابا جی باقی باتیں بعد میں سناؤں گا، پہلے ان سے میری جان چھڑائیں، ان بچوں سے. وہ کہتا ہے کیا ہوا؟ کہتا ہے میں گاؤں میں آیا تھا، مجھے آپ کے گھر کا نہیں پتا تھا، تو میں نے ان سے پوچھا کہ یار مجھے بابا جی کے گھر میں لے جاؤ. تو انہوں نے کہا لے جائیں گے لیکن ملے گا کیا؟ تو میں ان سے یہ کہہ بیٹھا ہوں کہ یار میں آپ کو خوش کروں گا. تو میں نے ان کو پیسے بھی دیے ہیں، جو کچھ میرے پاس تھا سب کچھ دے دیا ہے، لیکن یہ کہتے ہیں ہم خوش نہیں ہوئے، تو میرے ان سے تو جان چھڑیں. تو بابا جی کہتے ہیں اچھا خیر ہو کوئی بات نہیں، اس کو ہم کر لیتے ہیں. وہ کہتے ہیں بیٹا آپ نے خوش ہونا ہے؟ جی کہتے ہیں جی ہم خوش ہونے ہیں. وہ کہتے ہیں بیٹا میں آپ کو ایک بات سناتا ہوں. جی سنائیں. وہ کہتے ہیں بیٹا ایک بادشاہ تھا، ہم سب اس کی رعایا ہیں، بڑا نیک بادشاہ، بڑا صالح بادشاہ، بڑا عادل، بڑا منصف بادشاہ، اور ہر کسی کی دل میں اس بادشاہ کی چاہت ہے. لیکن افسوس کی بات ہے کہ کئی سال گزر گئے ہیں بادشاہ کی شادی کو، لیکن اس کے ہاں اولاد پیدا نہیں ہوئی. 1 سال گزرتا ہے، 2 سال گزرتے ہیں، 10 سال گزرتے ہیں، ہر کوئی پریشان ہے، میں بھی پریشان ہوں، آپ بھی پریشان ہیں، بھائی سب پریشان ہیں نا. بچے کہتے ہیں جی پریشان ہے اگر ایسا بادشاہ ہے. تو وہ کہتے ہیں ہوتا کیا ہے 10 15 20 25 40 سال گزر جاتے ہیں لیکن اولاد پیدا نہیں ہوتی. لیکن اللہ کی ذات کرم کرتی ہے، عمر کا پچھلا حصہ آتا ہے اور اللہ کی ذات اس بادشاہ کو ایک چاند جیسا بیٹا عطا کرتی ہے. اور اللہ کی ذات جب اس کو چاند جیسا بیٹا عطا کرتا ہے تو ساری رعایا بڑی خوش ہو جاتی ہے، میں بھی خوش ہوں، محلے والے بھی خوش ہیں، ساری دنیا خوش ہے، آپ بھی خوش ہیں. بھائی بتائیں آپ خوش ہیں کہ نہیں؟ انہوں نے کہا جی ہم بھی خوش ہیں. کہتا ہے اگر خوش ہیں تو چلو بھاگ جاؤ، چھوڑو اس نوجوان کی جان. تو اس طرح وہ اس نوجوان کو وہاں سے چھڑاتا ہے. پھر وہ اس کو اپنے ساتھ گھر میں لے جاتا ہے اور جا کر کہتا ہے کہ اچھا بتا کیوں آیا ہے، کس مقصد کے لیے. وہ سارا واقعہ سناتا ہے. تو اس طرح میں اپنی بیوی کو رات بتا بیٹھا ہوں اور وہ بیوی جو ہے وہ اپنے عاشق کو اس نے بتایا ہے اور یوں مجھے ساری بات جو ہے وہ معاملہ گڑبڑ ہو گیا ہے، تو میری آپ ہی مدد کر سکتے ہیں. تو بزرگ کہتے ہیں ابھی میرا ٹائم ہے آفس کا، میں وہاں واپس جا رہا ہوں، تو میں واپسی پہ آ کے پھر ہم انشاءاللہ اس مسئلے کا کوئی حل نکالتے ہیں. تو اس وقت تک تم نے یہ کرنا ہے کہ گھر سے باہر نہیں نکلنا، یہیں پہ رہو، جو ضرورت کی چیز ہے یہیں پہ رہو، یہ ساری چیزیں بڑی ہیں، گھر سے باہر نہیں نکلنا. اب وہ نوجوان بابا جی بدے والا چلے جاتے ہیں اپنے کام پہ. وہ نوجوان وہاں بیٹھا ہوا ہے، بیٹھے بیٹھے اتار جاتا ہے، تو اسے حاجت کی ضرورت ہوتی ہے واش روم کے لیے، تو وہ گھر سے باہر نکلتا ہے. تو کیا ہوتا ہے، وہ جاتا ہے اور کھیتوں میں جاتا ہے جنگل پانی کے لیے، اور فری ہو کر جب واپس آتا ہے تو راستے میں نا اس کو ایک بندہ پکڑ لیتا ہے. اور وہ بندہ کون ہے؟ وہ ایک آنکھ سے کانا ہے، اس کی ایک آنکھ نہیں ہے، وہ اس کو پکڑ لیتا ہے. وہ کہتا ہے میں تیرے ابا جی کا دوست ہوں، تو فلاں کا بیٹا ہے، میں اس کا دوست ہوں. وہ کہتا ہے تو میں کیا کروں؟ اس نے کہا تیرے ابے نے مجھ سے نا یہ آنکھ ایک ادھار لی تھی اور اس نے مجھے واپس نہیں کی، تو ان کا بیٹا ہے، تو مجھے ان کی طرف سے مجھے آنکھ واپس کر. وہ نوجوان کہتا ہے بابا جی میں اس علاقے کا نہیں، مجھے تو اس چیز کا پتہ ہی نہیں، میں تو آپ کو جانتی ہوں. وہ کہتا ہے تو نہیں مجھے جانتا، میں تمہیں جانتا ہوں، میری آنکھ واپس کر. وہ نوجوان پریشان ہو جاتا ہے. اب کافی تکرار ہوتا ہے وہاں پر، وہ اس کو بٹھا لیتا ہے. وہ کہتا ہے میری آنکھ واپس کر
تب میں تمہیں یہاں سے جانے دوں گا، وگرنہ جانے نہیں دوں گا۔ اب وہ بابا جی جب اپنے کام سے واپس آتے ہیں، آ کر دیکھتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں کہ نوجوان گھر میں نہیں ہے۔ وہ دیکھتے ہیں گھر میں نہیں ہے تو وہ باہر اس کی تلاش میں جاتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں کہ ایک کانے بندے نے، جس کی ایک آنکھ نہیں ہے، اس نے اس کو بٹھایا ہوا ہے اور کہتا ہے مجھے آنکھ دے۔ تو وہ کہتا ہے تو ادھر، وہ کہتا ہے میں تو یہاں آیا تھا واش روم کے لیے، انہوں نے مجھے پکڑ لیا اور کہتے ہیں مجھے آنکھ دو، تمہارے ابا جی نے مجھ سے یہ ادھار لی تھی، مجھے واپس نہیں کی، تو یہ واپس کرو۔ تو میں کہاں سے اس کو کروں؟ بابا جی کہتے ہیں اچھا کوئی بات نہیں، ہم اس مسئلے کا بھی حل نکال لیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں یار نوجوان تجھے آنکھ چاہیے؟ وہ کہتا ہے جی چاہیے، اس کے ابا جی نے مجھ سے لی تھی، وہ مجھے واپس کریں۔ کہتے ہیں جی اچھا جی واپس کر دیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں یار بات یہ ہے، اب وہ بابا جی، بابا بدے والا اس کانے نوجوان سے مخاطب ہے، اس بندے سے۔ وہ کہتے ہیں کہ یار بات ہے کہ یہ تیری آنکھ ہے، تیری آنکھ کا رنگ اور طرح کا ہے، یہ نوجوان ہے، اس کی آنکھیں، ان کا رنگ اور طرح کا ہے، تو اگر ہم نے ایک تیری آنکھ ہوئی، ایک اس کی آنکھ ہوئی، تو دونوں آنکھیں عجیب لگیں گی، ایک برے رنگ کی، ایک کالے رنگ کی، ایک میں کم نظر آئے گا، ایک میں زیادہ نظر آئے گا۔ تو کیوں نہ ہم ایسا کریں کہ اس کی دونوں نکال کر تمہیں ڈال دیتے ہیں اور تیری نکال کر اس کو ڈال دیتے ہیں۔ وہ کہتا ہے جی ٹھیک ہے۔ کہتے ہیں اچھا ٹھیک ہو گیا، اچھا پھر ایسے کرتے ہیں، اس کی تو دو ہیں، یہ بعد میں نکالیں گے، پہلے تیری ایک ہے، اس کو پہلے نکال لیتے ہیں۔ وہ چھری لے کر جب اس کی آنکھ کے قریب کرتے ہیں تو وہ بندہ سمجھ جاتا ہے، وہ کہتا ہے بابا جی مجھے معاف کر دو، میری جان چھوڑو، مجھے آنکھ نہیں چاہیے۔ تو اس طرح بابا جی اس کی وہاں سے جان چھڑاتے ہیں اور چھڑا کر اس کو اپنے گھر میں لے آتے ہیں۔ گھر میں لاتے ہیں، سارا قصہ بیان کرتے ہیں۔ تو بیان کرنے کے بعد وہ کہتے ہیں اچھا چلو صبح ہم تمہارے ساتھ جائیں گے۔ اب وہ بابا جی بدے والا اس کو ساتھ لے کر، وہ بابا جی کو ساتھ لے کر اپنے گاؤں میں آتا ہے تو پیچھے گاؤں میں اس کی بیوی اور اس کا عاشق بڑا خوش ہے کہ اب ہمارے درمیان ساری دوریاں ختم ہو جائیں گی اور اب ہمارے درمیان کوئی بھی دیوار جو ہے وہ فراق کی باقی نہیں رہے گی، اب ہمیشہ کے لیے ہم ایک ہو جائیں گے۔ تو وہ بڑے خوش ہیں اور مسلسل خوش ہیں۔ تو اب یہ بزرگ آتے ہیں اور آ کر وہ وہاں پر لوگوں میں بیٹھ کے کہتے ہیں جی اس بندے نے کیا بات کی تھی؟ انہوں نے کہا جی اس نے یہ بات کی تھی کہ اگر کوئی یہ بتائے گا کہ اس موسم میں جو ہے بیل ہو تربوز کی اور اس کے اوپر تربوز لگا ہو تو ہم اس کو جو بتائے گا، جس چیز پہ وہ ہمارے گھر کی چیز کے اوپر ہاتھ رکھے گا، ہم اس کو چیز دیں گے۔ تو اس نوجوان نے بتا دیا تو اب وہ سچا ہے، اب اس کا دعویٰ تھا ٹھیک ہو گیا، تو اب اس کو یہ چیز جو جس کے اوپر وہ ہاتھ رکھ کے دینا چاہیے۔ وہ کہتے ہیں جی ایسی بات ہے؟ انہوں نے کہا جی ایسی بات۔ انہوں نے کہا جی چلیں ٹھیک ہے، چلیں جی گھر میں چلتے ہیں۔ اب ہوا کیا، اس نے چونکہ اس نوجوان نے بابا جی کو ساری سٹوری سنا دی ہوئی تھی، بابا جی جب گھر میں انٹر ہوئے تو بابا جی نے کیا کیا، اب سارا گاؤں جو ہے وہ آگے پیچھے چھتوں کے اوپر بیٹھا ہوا ہے اور ہر کسی کو پتہ چل گیا کہ اب اس کی بیوی بچنے والی نہیں ہے، اب یہ اس کا عاشق بیوی کو لے کے ہی جائے گا۔ تو ہوا کیا، بابا جی آئے اور انہوں نے کہا بیٹا، اس کی بیوی کو حکم دیا کہ بیٹا چھت کے اوپر چلے جاؤ۔ اب وہ چھت پہ چلی گئی۔ جب چھت پہ گئی تو پہلے کچی سیڑھیاں ہوتی تھی، مٹی کی نا سیڑھیاں چھت کے اوپر چڑھنے کے لیے انہوں نے بنائی ہوئی تھی۔ تو بابا جی نے کہا کہ ساری سیڑھیاں جو ہے نا ان کو توڑ دیا جائے، گرا دیا۔ تو وہ جو عاشق تھا اب اس کو کچھ تھوڑا تھوڑا سمجھ آنے لگا، اس نے شور مچانا شروع کر دیا۔ اس نے کہا جی جس کو آپ نے چھت پہ چڑھا دیا وہ بھی اس گھر کی شے ہے، یا تو اس کو نیچے لے کے آئیں یا یہاں پہ سیڑھی لگائیں، یہ تو بات نہیں ہے ٹھیک، آپ میرے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں۔ اس نے کہا بیٹا خاموش ہو جا، ہم تیرے سارے مسئلے حل کریں گے، جس چیز کے اوپر تو ہاتھ رکھے گا ہم تجھے وہی چیز دیں گے۔ اس نے کہا جی ٹھیک ہے۔ جب وہ اصرار ہوا تو بابا جی نے کہا یار اب یہ تو جو سیڑھیاں ہیں یہ تو ہم نے توڑ دی ہیں، اب اگر کسی کے پاس یہاں لکڑ کی کوئی سیڑھی ہے تو وہ لے کے آؤ۔ وہ نوجوان وہ سارا جو تماشائی تھے وہ ایک دوڑا، وہ جا کر وہ لکڑ کی سیڑھی اپنے گھر سے لے گئے۔ انہوں نے کہا جی اس کو چھت کے ساتھ دیوار کے ساتھ لگا دیا۔ تو انہوں نے کہا جی ایک مرتبہ دوبارہ بات کو ریپیٹ کر لیں کہ بات کیا تھی؟ انہوں نے کہا جی کر لیا جی بات ٹھیک۔ انہوں نے کہا جی اچھا جی جس چیز پر یہ نوجوان ہاتھ رکھے گا ہم اس کو یہ دیں گے۔ انہوں نے کہا جی ایسا ہی ہے۔ اب وہ نوجوان کو جب انہوں نے کہا جی اچھا جی جس چیز پہ بیٹا آپ کا جی چاہتا ہے نا اس کے اوپر اپنا ہاتھ رکھو، اب وہ اپنی معشوقہ کی طرف دیکھ رہا ہے، معشوقہ عاشق کی طرف دیکھ رہی ہے، دونوں بےتاب ہیں، تڑپ رہے ہیں۔ اب وہ نوجوان دوڑ کر سیڑھی کے اوپر پاؤں رکھ کے وہ چھت پہ چڑھ کے اپنی معشوق کے اوپر ہاتھ رکھنا چاہتا تھا، لیکن کہانی اب جو ہے وہ کلائمیکس پہ ہے۔ وہ نوجوان دوڑ کر، اب وہ سیڑھی لکڑی کی تھی، دوسری سیڑھی تو تھی نہیں کہ بغیر آسرے کے وہ سہارے کے اس کے اوپر چڑھتا، اس نے دوڑ کے اس کا جو لکڑی کا ڈنڈا تھا اس کو پکڑ کے اوپر پاؤں رکھنے لگا۔ جب اس نے لکڑی کا ڈنڈا پکڑا نا تو وہ جو بابا جی تھے نا انہوں نے اس نوجوان کا، اس عاشق کا ہاتھ پکڑ لیا۔ انہوں نے کہا پتر کس چیز سے ہاتھ رکھے؟ اب جب اس نے دیکھا تو اس نے کہا یہ تو ساری گیم ہی خراب ہو گئی۔ اس نے کہا پتر جی یہ لکڑی کا حصہ لو تو نکلنے والی گل کرو۔ تو اس طرح بابا جی نے اس نوجوان کی بیوی بچائی اور اس عاشق سے اس کی جان چھڑائی اور اس کو کہا کہ یہ سیڑھی کا یہ ڈنڈا لے اور یہاں سے نکلنے والی بات کر۔ تو یہ تھی بہت ہی پیاری کہانی۔ یقیناً آپ نے اس میں سے بہت سا سبق سیکھا ہوگا اور محظوظ بھی ہوئیں گے
اس طرح کی مزید کہانیاں سننے کے لیے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارا چینل سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو کلک کیجئے تاکہ اس طرح کی اور بھی جو ہے سبق آموز کہانیاں اور چیزیں لے کر ہم آپ کے سامنے حاضر ہوتے رہیں۔ بہت شکریہ۔